नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात और आपके इरशादात पर मुश्तमिल प्रोग्राम कश्फुल माजूब लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सैलवी हाज़िर खिदमत है। हम इस प्रोग्राम में हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी अलैहि रहमा की किताब कश्फुल माजूब शरीफ के मज़ामीन और उन्वानात पर मुख्तलिफ़ पहलुओं से तशरीही अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और मेरे साथ हस्ब साबिक हस्ब मामूल मेरी और आप सब की जानी पहचानी शख्सियत QTV की और पूरी आलम इस्लाम में अपने खूबसूरत अंदाज़, धीमे अंदाज़ और ख़ूबसूरत अल्फाज के इंतखाब में एक मुनफरिद हामिल शख्सियत मोहतरमुल मकाम जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्ददी साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कश्फुल माजूब शरीफ का 11वां बाब और ज़िक्र है हज़रात आइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का। और आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र पाक लेकर हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह आप आगे चल के समात फरमाएंगे कि हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस अंदाज़ के साथ आपकी शख्सियत का तारुफ़ करवाया और किस अंदाज़ के साथ आपकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए रूहानियत और तसव्वुफ़ की दुनिया में आपके मकाम व मर्तबा को वाज़े किया। मेरी मुराद हज़रत सिर्री सिक़्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी ज़ात बाबरकात से है। हज़रत, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपके नाम और ख़ानदानी पस मंज़र पर थोड़ी सी बात हो जाए और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह अलक़ाबात पर हस्ब साबिक़ बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हर के ख़ाहद हम नशीनी बा खुदा हो नशीनत दर हुज़ूर औलिया। औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन मुफ्ती साहब ये अल्लाह के दोस्त हैं और इनका तज़किरा, इनका ज़िक्र, इनका नाम और इनका तारुफ़ बज़ाते ख़ुद बाइस नुज़ूल रहमत है। इसलिए, और दूसरा पहलू ये है, एक तो बरकतें हम समेटते हैं। साहिब कश्फुल माजूब हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमहुल्लाह ताला, आपका चूँकि ये शजरे तरीक़त है, जी हाँ, तो इस वजह से एक खुसूसी लगाव, एक खुसूसी महब्बत और अकीदत जो है वो छलकती है आपके अल्फाज से जब आप अपने मशाइख़ तरीक़त की बात करते हैं। तो जुनैदिया सिलसिला, जी, हज़ूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमहुल्लाह आप जुनैदियुल मशरब हैं, उसके जो रूह रवां हस्ती हैं वो हज़रत सैयदना अबुल हसन सरी अस्सक़ती रहमहुल्लाह ताला अल बगदादी, आपकी ज़ात गिरामी है। सन 251 एक रिवायत और 257 दूसरी रिवायत आपकी तारीख़ विसाल है। यूँ समझ लीजिए कि दूसरी और तीसरी सदी हिजरी से आपका ताल्लुक़ है और इसीलिए आपको तबक़ा अतबा ताबईन के अंदर हज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़िक्र फरमाया। जब ये तारीख़ी तारुफ़ हमारे जहन में आ जाता है ना, तो एक गुबार और एक जो इश्कालात की चेन बाज़ जहनों में होती है उसे छट जाना चाहिए। वो इसलिए कि जो लोग सहाबा किराम दौर तबक़ा सहाबा और तबक़ा ताबईन और तबक़ा अतबा ताबईन, जिनमें उर्फ़ आम में तबा ताबी कहते हैं, ये खैरुल कुरून के लोग हैं। जी हाँ, और और जब हम खैरुल कुरून कहते हैं तो ये वो लोग हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैर की सनद जारी फरमा दी कि ये अहले खैर हैं। खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। अब जब अहले खैर हो गए तो हम इनकी इत्तिबा पर मामूर हो गए जी, और फिर ये उस ज़ुमरा में शामिल हो गए जिसे कुरान ने अनअमता अलैहिम से ताबीर फरमाया, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। और हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो जब ये सारा पस मंज़र जहन में आ जाए तो इन हस्तियों की एक अथॉरिटी भी जहन में आ जाती है कि अब इनका तज़किरा महज अकीदत या मोहब्बत का उन्वान नहीं रहा, बल्कि हमारी दीनी ज़रूरत बन गया। जब दीनी ज़रूरत बन गया तो फिर उसको उसी संजीदगी से लिया जाना चाहिए। और अहले तरीक़त तो मशाइख तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस शख्स को अपने शेख की मारिफत ना हो, जिस मुरीद को,
وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو۔ اللہ یہ اتنا اہم ہے۔ حضرت سیدنا سری السکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تمام تعالیٰ، سلاسل نے جو اپنے اپنے شجرہ طریقت کو جی محفوظ وہ کیا، اسی سلسلے اس کی کی کڑی وجہ ہے۔ اس بالکل کی وجہ دیکھیے صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء۔ جی اسناد جو ہیں یہ دین ہیں، اگر اسناد نہ ہوتی تو ہر شخص اٹھ کے جو مرضی دعویٰ کر دیتا، جو کچھ مرضی بیان کر دیتا اور جو چاہتا بیان کر دیتا۔ اس لیے ہمارے دین کا یہ ترہ امتیاز ہے، اس میں جو علم منتقل ہوتا ہے وہ بالاسناد ہوتا ہے، سند کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی شریعت اگر ٹرانسفر ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک سند سے، اور طریقت اگر ٹرانسفر ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک سند سے، دونوں کو عرف میں شجرہ یا سند یا طریقہ سند کہتے ہیں۔ محدثین کی اب عجیب بات یہ لگتی ہے کہ کوئی شخص علم حدیث کا طالب علم ہو اور اہل حدیث کے تلامذہ میں شامل ہو، محدثین جو ہوتے ہیں ان کو اہل حدیث اور ہم اصطلاح میں کہتے ہیں، تو وہ سند کو تو مانتا اچھا آپ نے فرما دیا کہ جی محدثین کو یہ اصطلاح ہے، یہ اصطلاح ہے۔ محدثین کا ٹائٹل ہے، یاد جی رکھیں۔ جی ہر شخص یہ نہیں کہلا سکتا ٹیکنیکلی، چونکہ میں حدیث کا طالب علم ہوں، میرا جی ہاں، تخصص بے ہے، شک، میں بے اس شک۔ لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ محدثین کا ترہ امتیاز ہے، اور ہر شخص بغیر سند کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جی یہ بھی ائمہ حدیث نے فرمایا، جب تک اس کے پاس اتھارٹی اور سند اور وہ چین نہ ہو۔ تو اسی طرح شجرہ ہے طریقت میں، اور ہمارے مشائخ نے، ہمارے ائمہ نے، اکابر نے، جیسے یہ کشف المحجوب ہے، یہ ایک اس کا اور نیا اور انفرادی پہلو ہے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ شجروں میں تو صرف اسماء ذکر کیے جاتے ہیں، آپ نے ان اہل اسماء کا پورا تعارف نامہ اور ایک شخصی خاکہ بیان کر دیا کہ وہ کس پائے کے وہ لوگ، کس پائے کے لوگ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور وہ کس درجے کی اتھارٹی ہیں اپنے اس دائرہ تصوف و طریقت کے اندر۔ تو حضرت سری سکتی رحمہ اللہ تعالی، بغداد شریف سے آپ کا تعلق ہے اور ایک علمی خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ اس زمانے میں جیسے داد صاحب نے اشارہ کیا، جو مروجہ علوم تھے، خاص طور پر علم حدیث، اس میں آپ صاحب سند ہیں۔ سبحان میں پھر عرض کر دوں، دہراتا ہوتا ہوں اکثر صوفیاء کا، آپ مسند ہیں، اپنی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ سبحان۔ اچھا، علم حدیث میں ایک خاص مقام، اور پھر علم تصوف میں درجہ امامت پہ ہیں، یعنی پہلا شخص جو ہے طریقت و تصوف کی دنیا میں جس نے تصوف کو باقاعدہ ایڈیٹڈ شیپ میں پیش کیا اور اس پر مرتب اور منظم انداز سے، اصطلاحی انداز سے گفتگو کی، یعنی یوں سمجھیے کہ جس نے احوال کو اقوال میں ڈھالا بہت خوب، اور جس نے کیفیات کو قلم بند کیا اور اپنی سب سے زبان پہلے، سے بیان کیا، سب سے پہلے، یعنی یہ دروازہ کھولا، اس کی بنا رکھی، یا یوں سمجھیے ایک اسکول آف تھاٹ، ایک دبستان کی بنیاد رکھی، جس کے ایک سٹوڈنٹ کا نام سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اسکول کی شان کیا ہوگی جس کے ایک شاگرد کا نام ابو القاسم سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ وہ مختصر سا پس منظر ہے، پھر ایک علمی ماحول ہے، روحانی ماحول ہے، ایک اتھارٹی ہے تصوف و طریقت میں، اور داتا صاحب رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ تمام اکابر بغداد جو تھے اس زمانے کے، وہ آپ سے کسی نہ کسی طرح وابستہ اور فیض یاب ہیں۔ اور اس سے بھی عجیب ترین بات یہ لگتی ہے جب ہم یہ سارا کچھ جان لیتے ہیں کہ بغداد کے ایک بازار میں کباڑی کی دکان کرتے تھے، اسی لیے سکتی کہلائے، ردی فروشی کی دکان۔ جی ہاں، یہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا اور آپ نے بیان فرما دیا کہ آپ کے نام کے ساتھ جو سقطی ہے، اس کی وجہ تسمیہ اور وہ سقطتن جو چیزیں گری ہوتی ہیں جسے ہم ردی کہتے ہیں عام طور پہ، وہ تھا، کباڑی کی دکان تھی، کباڑ خانہ تھا، مطلب چیزیں آ کے بیچ جاتے ہیں، رف چیزیں بیچ، جو ردی چیزیں ہوتی ہیں، را مٹیریل ہوتا ہے، وہ خرید لیا اور پھر اس کو جس میں ناظرین کی معلومات میں اضافے کے لیے کہ ہم اگر صوفیاء کے جو آگے القابات ہیں اس پر اگر غور کریں تو حبیب رائی چرواہا، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہاں پنسار کی دکان تھی خواجہ فرید الدین عطار کی، یہاں کباڑ کی دکان ہے، کوئی حداد ہے، کوئی قصاب ہے، لوہار ہے، یہ مطلب ہے یہ سارے ٹائٹل القاب
حضرت جنید بغدادی خزاز خزاز اور بزاز اور فقہا اور محدثین میں بھی ہیں، یہ حلوائی شمس الائمہ حلوائی جی رحمہ اللہ، تو خصاف جوتے گانٹھنے والے، جی یہ ساری نسبتیں ان کے ان پیشوں سے، کاروبار سے یا فیملی بیک گراؤنڈ سے جو بزنس ان کو وراثت میں ملتا تھا اس نسبت اور سے ایک چیز کامن ہے حضرت کہ تمام بڑے عام لیول کے سارے کام ہیں. جی بالکل معمولی سے مطلب بالکل، بظاہر تو سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے تو بہت ہلکے درجے بلکہ کی ہلکے درجے کے آپ چیزیں ہیں. اب اس میں راز دیکھیے کیا چھپا ہوا یہ ہے. میں اسی طرف چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے انہوں نے اب جو اسرار اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کے گدڑی میں لال، گدڑی میں لال ہے نا. تو یہ قدرت کے جو اہل اسرار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی گدڑیوں کے اندر چھپایا. آپ اس کی تھوڑی وضاحت کریں. لالوں. اور اس سے اگلی جو بات میں نے عرض کرنی ہے نا، وہ ضروری ہے کہ ہم آج بھی اپنے اس دور میں عمومی لوگ جو ہیں وہ اہل تصوف کو بہت بڑی عالی شان چیزوں میں تصور یہ آتا ہے اہل تصوف کا کہ 2-4 باڈی گارڈ ہیں، ایک پریڈو ہے، ایک شاندار چمکدار جبہ کبہ ہے، ایک بہت بڑا رنگین رنگ روغن چمک دمک. یہ تصور ہو گیا آج. حقائق جو ہیں اس کے بالکل برعکس ہیں. ان جب آئمہ کو آپ دیکھتے ہیں تو کہیں کہیں مثالیں ہیں، کرو فرق کی بھی ہیں، شان کی بھی ہیں، روب و دب، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ جب جائیں گے تو آپ کو یہی فقر، یہی درویشی، یہی قناعت اور یہی اپنے نفس کو مٹانا یہی ملے گا. جی بعد میں اگر بطور حال و مشرب کے وہ بھی صوفیاء نے جو اختیار کیا ہے وہ دنیاوی نہیں تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو سٹیٹس ہے اس سے ذرا پہلے آپ دیکھیں نا 40 سال کی جو آپ کی ریاضت و مجاہدہ ہے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اچھا اس میں عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صوفیاء کبھی بھی اپنی خواہش کے تابع ہو کے ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنے حال کے تابع ہو کے اختیار کرتے ہیں. اور یہ مامور ہوتے ہیں اپنے منصب اور مرتبے کے مطابق. اگر آپ نے فیلڈ میں کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کے مطابق اپنا بود و باش اور اپنا رہن سہن رکھنا ہے. اگر آپ نے گوشہ نشین رہنا ہے، خانقاہ نشین رہنا ہے، تو پھر اس کے مطابق اپنے انداز کو، کیونکہ ان سب کے ہمیں جو شواہد ہیں اور دلائل ہیں وہ سیرت طیبہ سے ملتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کا فقر بھی معراج فقر ہے، اور آقا علیہ السلام کی شان و شوکت کر و فر اور وہ بھی معراج پر ہے. جب باہر سے کیسر و کسریٰ کے سفیر آ رہے ہیں تو پھر شاندار لباس، شاندار وجہ کیا تھی کہ اسلام کی عزت. مقصد کیا تھا؟ اسلام کی عزت و عظمت ظاہر ہونی چاہیے. اگر اس میں ہم استعمال ہو جائیں تو ہم ایک ٹول ہیں، ہم خادم ہیں. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف اور اجمالی ذکر آپ نے سماعت کیا. اس پر انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 خاص القابات سے ذکر فرمایا. ایک آپ نے فرمایا کہ آپ شیخ اہل حقائق ہیں. اللہ، اس میں یعنی اہل حقیقت کون ہیں اور پھر ان کے امام اور ان کے شیخ، اس سے خصوصی جو وصف اور شان ہے آپ کی، کیا فرمائیں گے اس پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کر دیا ہے. شیخ اہل حقائق کہہ کر حضرت سیدنا سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اور بالکل 100% درست فرمایا. ان کے مرتبے، منصب اور مقام کے عین مطابق یہ ٹائٹل دیا ہے. یہ بالکل، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جس شخصیت کے لیے جس لقب کو انتخاب فرمایا اور جو الفاظ اس کے لیے لائے، ایسے لگتا ہے کہ دیکھ کے کہہ رہے، دیکھ کر اس کا یعنی جیسے اس حلقے میں خود بیٹھنے والے اور دیکھنے، یعنی مشاہدے کی حد تک، یعنی اس میں مبالغے کا کئی صدیوں کا فاصلہ آ جاتا ہے. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مبالغے کا مبالغہ نہیں ہے، حقائق ہی حقائق ہیں. بالکل ہر چیز آج کل جیسے مطلب چل گئی ہے. بلکہ مفتی صاحب معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے القاب اور الفاظ کو تو اب مبالغے سے بھی استعمال کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ خود قابل زیارت ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. چونکہ یہ جو لوگ جعلی اور مصنوعی لوگ ہوتے ہیں ان پر ایسے لفظ اترتے نہیں، نہ انہیں نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ احوال ہیں، یہ کیفیات ہیں. بے شک. اور پھر ان کو اصطلاح میں بند کرنا یہ کرامت سے کم نہیں ہوتا. حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کشف المحجوب شریف جو ہے یہ آپ کی کرامت عظمی ہے. یہ کتاب
اور پھر اس کے اندر کئی کرامات ہیں، ہم۔ ان میں سے ایک یہ ہے جب آپ کسی بزرگ کا ذکر اس کے القاب سے کرتے ہیں، وہ آپ کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی معنوی کرامت ہے۔ جی شیخ اہل حقائق جب کہا تو ایک بات تو یہ جسٹیفائی ہو گئی کہ حقائق جو ہیں یہ پہلے سینوں میں بند تھے۔ اہل حقائق جو ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ درجے دیکھیے، پہلا درجہ صوفیہ کہتے ہیں شریعت ہے، دوسرا طریقت ہے، تیسرا معرفت ہے، چوتھا حقیقت ہے۔ سبحان، یعنی حقیقت کلائمیکس اور پیک اور معراج ہے تصوف و طریقت کی، یعنی آخری سٹیج ہے، منتہی شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو لاسٹ ہائیسٹ سٹیج ہے، جو جس کو ہم منتہی کہتے ہیں یا کامل و اکمل اور مکمل کہتے ہیں، وہ ہستی ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سیدنا سری سکتی رحمہ اللہ کی مجلس میں، وہ لوگ اہل حقائق جو ہیں، اور شیخ ان حقائق پر کمنٹ کر رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں ان احوال پر، ان اسرار پر، ان معارف پر جو اہل حقائق کو پیش آتے ہیں یا پیش آنے کا امکان ہوتا ہے، ان سارے مراتب کو طے کرنے کے بعد جب اب آپ اس پہ منزل تبصرہ حقیقت فرما۔ پہ اب ہوتا یہ ہے شیخ اہل حقائق کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کی مجلس میں اس کا مرید ہی بیٹھا ہو۔ مفتی صاحب جی ہاں، اہل ظواہر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا عالم ہو، جید عالم ہو، مدرس ہو، محقق ہو، خطیب اور واعظ بھی ہو، تو لوگ اس کے مجمع میں اسے سننے دیکھنے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے مقتدی ہوں، اس کے مرید ہوں یا اس کے شاگرد ہوں۔ چیک کرنے والے بھی جاتے ہیں، چیک کرنے والے وہ کہتے ہیں یہاں سے کچھ ملے گا، کچھ نہ کوئی نئی بات، یا دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، ایک تجسس ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اور حلقوں کے اور دبستانوں کے لوگ بھی، چونکہ بغداد مرکز تھا، تو آتے تھے۔ سیدنا سری سکتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ شہرت تھی کہ ایک وقت میں 400 مشائخ آپ کی مجلس میں رہا سبحان کرتے، اکابر اجلہ۔ اور اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بچے تھے، 6-7 سال عمر تھی ان کی، وہ بتاتے ہیں۔ بانجے ہیں، بھانجے بھی ہیں، جی، یعنی گھر کی بات تھی کہ ماموں بھی ہیں، تو وہاں پر اکثر ساتھ بھی رہتا، دیکھتے بھی تھے کیا کیا گفتگو، کیا کیا۔ ایک موقع پر آپ شکر پہ گفتگو فرما رہے تھے، شکر کیا ہے، تو 400 مشائخ جو تھے سب نے شکر کی ایک ایک تعریف کر دی، ہر ایک نے ظاہر الگ کی، 400 تعریفیں جمع ہو گئی شکر کی۔ اللہ اکبر۔ کون سی مطلب ساری لیں، ایک لیں، 2-4 لیں، اس میں سے اصل کیا ہے، اصل اصول کیا ہے، روح و رواں کیا ہے، کس پہ ہم اتفاق کریں، کون سی سب سے زیادہ جامع تعریف ہے؟ تو کہتے ہیں میں ماموں کے پہلو میں کھیل رہا تھا، ایسے چھوٹا بچہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، تو فرمایا جنید تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے شکر کے بارے میں؟ 400 تعریفات 400 تعریفات کے بعد تو جنید بغدادی نے کہا حضور میرا خیال یہ ہے کہ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس کی معصیت کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منعم کی ناشکری اور نافرمانی کے لیے اسی کی دی ہوئی نعمت کو استعمال۔ میں چاہوں گا یہ ایک اتنا کہہ لیجئے کہ بلا شبہ سمندر کوزے میں بند ہے، ناظرین کے لیے، معزز ناظرین کے لیے اس کی تھوڑی تشریح ضروری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو گناہ میں، معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عرفاء کی رسائی ہے، دوسرا نہیں کوئی یہاں پر۔ سبحان اللہ۔ عارف باللہ، اور 7 سال کے جنید بغدادی سری سکتی کے بھانجے کی یہ پہنچ اور رسائی ہے، اور 400 مشائخ اجلہ کی موجودگی میں تو سارے مشائخ متوجہ ہو گئے، کہنے کہ جنید کہہ رہا ہے، غور کر۔ سری سکتی نے فرمایا جنید تمہاری جو تعریف ہے نا انہیں 400 پہ بھاری ہے، 400 تعریفیں اس تعریف میں بند ہیں۔ اب رب کائنات نے ہمیں جو نعمتیں مفتی صاحب عطا کی، ظاہری، باطنی اور جسمانی، روحانی، فکری، اعتقادی، دینی، جو ہم گن نہیں سکتے، یہ عہدہ، ہر چیز، مطلب پیسہ، ان تعدوا نعمت اللہ لا ہر چیز تحصوها، گن نہیں سکتے ہیں۔ سانس، نفس، یہ آکسیجن، یہ ہوا، صبح سے شام، شام سے صبح، 24 گھنٹے، پیدائش سے وفات، پھر وفات کے بعد کون کون سی نعمتیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، مثلاً چلیں چھوڑیں، دور نہ جائیں، اپنے وجود میں دیکھ لیں، ہاتھ اللہ کا دیا ہوا ہے، نعمت ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں اٹھنا چاہیے، نعمت ہے، نعمت ہے۔ اگر آپ اسے نعمت مانتے ہیں چلیں چھوڑ دیجئے، آپ پہ رکھ، آپ پہ ہی رکھتے ہیں، اس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ آنکھ کو اگر آپ نعمت مانتے ہیں تو یہ آنکھ جس نے دی ہے
یہ اس کے حکم کے خلاف تو اٹھنی نہیں چاہیے، اور اگر اس کے خلاف اٹھ رہی ہے حکم کے تو اس کا مطلب ہے ناشکری کی آخری حد ہے، اس سے بڑی ناشکری کوئی ہو نہیں۔ پیسہ اگر گناہوں میں لگ رہا ہے، اسی کی دی ہوئی نعمت ہے، اگر اس کی نافرمانی، صرف گناہ نہیں، جی فضول خرچی میں جا رہا ہے، فضول خرچی میں، جہاں اللہ رسول نے جو حد کھینچی ہے اس سے کراس کر کے تجاوز کر کے آپ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جس کا مال ہے آپ اس کے خلاف یوز کر رہے ہیں، جس کی دی ہوئی چیز ہے اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی ناراضگی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے تو ہم بڑھاتے جائیں گے، اور اگر نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر پکڑو گرفت اور عذاب آ جائے گا۔ یہ تو اصول دے دیا نا قرآن نے۔ تو آپ نے دیکھیے قرآن و سنت کے کتنے اصول و ضوابط و جزیات ہیں، جو معارف و اسرار ہیں، وہ اس کے اندر بندگی کے اور تعلق باللہ کے، جو اس ایک جملے کے اندر بند فرما دیے کہ میرے نزدیک شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال نہ کی جائے، اور 400 مشائخ نے اپنی تعریفات سے سرنڈر کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس سب سے اچھی تعریف، سب سے جامع تعریف شکر کی یہ ہے۔ تو اگر یہ فلسفہ بھی میں سمجھتا ہوں سمجھ آ جائے نا، تو سمجھیے کہ تصوف و طریقت اور سلوک کے آپ مرحلے میں ایک پروسیس میں آ جاتے ہیں، اور آپ کا سلوک شروع ہو جاتا ہے، زون میں آپ انٹر ہو چونکہ جاتے یہ امام تصوف کا قول ہے، ہیں۔ جس کے ایک شاگرد اور مرید کے مرید کے مرید کا نام گنج بخش علی حجویری ہے، سبحان اللہ، وہ یہ اصول و ضابطہ دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے یہی جو شیخ اہل حقائق فرمایا نا، ان کے بیان کیے ہوئے حقائق میں سے آپ ایک بھی لے لیں تو آپ کی کل زندگی کے لیے کافی ہے، ہر جگہ آپ اپلائی کرتے جائیے، آپ کو رزلٹ ملتا جائے گا، اور یہ مرشد کا کام دے گا۔ ان کے اقوال و ارشادات آپ کو خود مرشد و مربی کا کام دیں گے، اور ان کی روحانیت اور تصرف آپ کا مربی بن کے آپ کے ساتھ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا لقب منقطع از علائق، جی بہت جامع، سبحان اللہ، بہت جامع، سبحان اللہ، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ عجیب بات یہ ہے جی، کہ اب وہ میں چاہوں گا کہ ایک تو اس کی لفظی وضاحت ہمارے منقطع از علائق، علائق کیا ہیں؟ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہماری علاقہ مندیاں ہوتی ہیں، متعلقات ہوتے ہیں تعلق سے، تو جہاں جہاں تعلق اپنی خواہش، اپنی نفسانیت، اپنی ذات اور مفاد سے جڑا ہوا ہے، اس تعلق کو چھوڑ دینا، اور جہاں جو تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کے ساتھ مربوط ہو، مشروط ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہنا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت اور تعلق کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع کر دینا، تابع کر کے قائم رکھنا اور اس کو آگے چلانا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اب کیا ہے کہ آپ کی محبت کے پیمانے اور معیارات بھی سارے اسی پر ہوں، اور بغض کے بھی۔ قطع تعلق آپ وہاں نہ کریں جہاں خود آپ کی اپنی ذات و نفسانیت جو ہے وہ آڑے آتی ہو، وہاں کریں جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور اس پہ آپ کو غصہ آنا چاہیے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر وہاں غصہ نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ فارغ ہیں، ایمان نصیب نہیں۔ بڑی میں سمجھتا ہوں فکر انگیز بات ہے کہ اچھا ہمارے الٹ ہوتا ہے، ہم اپنی ذات کے لیے تو تباہی مچا دیتے ہیں، ہر طرف طوفان اور یہ مجھے کر دیا، فلاں کر دیا۔ اللہ رسول کے الٹا سے مسئلے ہوتے ہیں، یہ عرفاء اس کے بالکل اپوزٹ۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حب فی اللہ کا مقام روحانیت میں بغض فی اللہ کا مقام حب فی اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جو چیز بغض فی اللہ پہ نصیب ہوتی ہے وہ حب فی اللہ میں نہیں ہوتی۔ فاروق اعظم خون ہے نا جی، سبحان اللہ، تو رگ فاروقی پھر پھڑکتی ہے، جلال جو آتا ہے جی جی جی، یہ اس کے پیچھے وہ جو میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ برداشت نہیں کرتے، خلاف سنت خلاف شرع، بندے کو باہر نکالتے مسجد سے، نکلو باہر، ادھر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے بغیر سنت۔ وہ کیا تھا؟ سامنے نہیں آ سکتا بغض فی اللہ، سنت، لوگ ڈرتے سامنے نہیں آتے، میاں صاحب ناراض، تو اب سمجھانا کیا تھا کہ یار جب میاں صاحب سے ڈر کے تو ان کے سامنے نہیں آ رہا، تو میاں صاحب کے رب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ سبحان اللہ۔ اصل اولیاء اللہ پریکٹس یہ کروا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جب میرے بندے سے شرمانے لگ جائے گا، میری وجہ سے ہی شرما رہے نا ولی، ولی کا جو دوستی تعلق تو اللہ سے ہے۔ بے شک، ہم اولیاء اللہ سے داتا صاحب سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا دوست فرمایا، ہمارے رب نے۔ تو اب یہ دوستی جو ہے پروسیس دیکھیے، اللہ کی بھی عظمت و شان کے قربان جائیں، بندوں کے ساتھ بندوں کے مطابق سارے معاملات رکھے ہیں کہ اب اس میں سے جب گزر کے آ جائے گا نا، جب اس کو یہ شرمانا آ جائے گا کہ والد صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، مرشد صاحب ہیں،
تو پھر اس کو یہ شرم آئے گی کہ یار شرم اللہ سے سب سے زیادہ تو اس سے کرنی اصل تو تربیت ہے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ صلی اللہ والسلام علیہ سے کرنی، جن کے سامنے پیش ہونا ہے، جن سے قبر میں معاملات ہونے ہیں، شفاعت گر کی تمہیں بھیک بینی حسابم ناگزیر ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ پنہاں بگیر، اس کا یہی فلسفہ ہے۔ بے شک یہی فلسفہ۔ آپ دیکھیے نا وہ شرمندگی ہے نا، چون بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب میں گردد وجود۔ سبحان تو یہ شرمندگی ہے نا، یہ لکھواری تر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کان، کہ سبحان ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اب یہ احساس جو بڑھتا جاتا ہے نا مفتی صاحب، تو بندہ جو ہے وہ قرب باللہ کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس سے خوش ہونے لگ جاتا ہے کہ یار اس کے اندر حیا کا اور شرم کا پہلو اللہ سے شرم کا جب وہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ریشو بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیات جو ہم ساری پڑھ رہے ہیں نا، یہ خود بندے کا حال بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی حال جو ہیں یہی اصل مقصود، یہی پیش ہونا، یہی دیکھا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات اور اس میں کچھ اسرار و رموز اور تربیت کی باتیں آپ نے سماعت کی، یہ ذکر جاری ہے انشاءاللہ العزیز ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کے القابات پر بات کر رہے تھے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ یعنی حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ سارے علوم جو مروجہ ہیں اس وقت کے ان پر آپ کو بڑی اعلیٰ دسترس تھی، لیکن فن تصوف کے حوالے سے خصوصی بات یہ آپ نے فرمائی کہ تصوف کی ترتیب، مقامات اور بسط احوال میں سب سے پہلے غور و خوض کرنا، اور اسے جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا اسے یعنی حال کو قال میں قال کو حال میں لانا اور حال کو قال میں لانا، یہ آپ نے کرامت کے یہ جو خصوصی اعزاز ہے حضور، پہلے تو اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں، پھر اس پر انشاءاللہ تھوڑی تشریح گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمہ اللہ تعالی آپ کے اختصاصات میں سے اور انفرادیت میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے توحید کے حوالے سے، ذات و صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے کلام فرمایا، معارف میں کلام فرمایا، اسرار میں کلام فرمایا، صوفیہ کے احوال میں کلام فرمایا۔ اب یہ ہے کہ چونکہ اس وقت ابھی تحریر اور تصنیف کا سلسلہ اس طرح آپ کی طرف سے نہیں تھا، یہ بھی ایک بہت چھپی ہوئی بات ہے، ایک سر ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو کتابیں ہم دیکھتے ہیں نا مفتی صاحب، رسالہ کشیریہ، امہات الکتب جو ہیں تصوف کی، کتاب اللمع ہے، التعارف ہے جی، اور پھر کشف المحجوب ہے، یہ سب سیدنا سری سقطی رحمہ اللہ جیسے بزرگوں کا فیض ہے۔ اگر ان بزرگوں نے اس کلام کا دروازہ اس شان سے اور اس کانفیڈنس سے اور اس جامعیت سے نہ کھولا ہوتا تو شاید یہ کتابیں ہمارے پاس اس طرح موجود نہ ہوتی، اور آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ بھی نہ کر رہے۔ یہ ظاہر ہے ہمارے پاس صوفیات ذرائع ہی نہیں تھے، سورس نہیں تھے۔ اب میں مثال دے دیتا ہوں، چلو ہمارے، آپ سوچئے اگر صحیح بخاری نہ ہوتی مفتی صاحب، صحیح مسلم نہ ہوتی، ترمذی نہ ہوتی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ بندے اس سے ہم اگلی بات میں مشکات نہ کہ ہوتی، اگر قرآن کریم خود کتابی شکل میں نہ ہوتا اس کا جو فائدہ، ہاں وہ تو چلیے قرآن پاک کا تو ہونا ناگزیر تھا نا، وہ تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں جو انسانی کاوشیں ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں، یہ تو قرآن پاک کا ہونا تو ناگزیر تھا، تو اللہ نے فرما دیا کہ ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی، منضبط بھی ہو گیا، ایک نسخہ آ گیا۔ ہاں قرآن پاک کی بات آپ نے کر دی، قرآن پاک ہمارے پاس موجود تھا، قرآن پاک کی تفہیم کے لیے ہمارے پاس اگر اقوال نبوت نہ ہوتے یا سارے صحابہ نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے، اور اس طرح وہ مدون کیا حال ہوتا مفتی صاحب؟ اتنا کچھ ہو کے یہ حال ہے کہ ابھی بھی لوگ انکار پہ تلے ہوئے ہیں، ابھی بھی لوگ جناب اختلافات میں اور تنازعات میں ہیں، اتنا مواد و مٹیریل ہونے کے باوجود، اور اتنے علوم جو منضبط اور مدون ہوئے ہیں، حقیقت میں تو قرآن تک رسائی کے لیے ہوئے سارے۔ تو اگر یہ سورسز اور ذرائع اور ٹولز ہی نہ ہوتے، یہ چینز نہ ہوتی، تو کہاں جاتے لوگ اور کیا ہوتا؟ کیا یہ محدثین، علماء، فقہا کیا اس طرح کلام کر سکتے؟ کیا اس طرح تفسیریں لکھی جا سکتی؟ مثال میں نے اس لیے عرض کی ہے، نخبۃ الفکر نہ ہوتی تو اصول حدیث، جی اسی طرح مصطلحات حدیث پہ جو کام ائمہ نے کیے، تقریب، تدریب،
یہ کتابیں نہ ہوتی تو کس کو سمجھ آتی کہ ضعیف راوی کون ہے، صحیح کون ہے، فلاں کون ہے؟ ایک حدیث کی پرکھ کے لیے جو علوم صرف ضعیف روایت کے 44 جو ہیں قسمیں بیان کر دی، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے کہ تصوف باقاعدہ ایک علم اور ایک فن کی شکل میں بعد میں مدون ہوا، اس سے یہ مت سمجھا جائے کہ تصوف بعد کی جائے۔ میں اسی سوال کی طرف ورنہ مفتی صاحب ورنہ پھر یہ جتنے علوم جو ابھی ہم نام تھوڑے سے لے رہے ہیں یہ پھر سارے کے سارے ہی ناجائز اور غیر ضروری اور بدعت کے کھاتے میں پڑے۔ میں اس سوال کی وضاحت اپنے معزز ناظرین کے لیے ضروری سمجھتا ہوں اور اس کے جواب کی طرف ہم دوبارہ بڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر سنا حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ کے حوالے سے، حضور فیض عالم نے ارشاد فرمایا کہ تصوف کے حوالے سے اس کی ترتیب، مقامات اور بسط احوال، سب سے پہلے جو گفتگو جنہوں نے فرمائی، غور و خوض کیا، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کتابی شکل میں، کتابی شکل میں تو نہیں، اور منضبط اور مدون شکل میں آپ نے گفتگو کے ذریعے، املا کے ذریعے، ملفوظات کے ذریعے اپنے حلقے میں، یا آج کی زبان میں لیکچر کی شکل میں، لیکچرز کی شکل میں اس کو ڈیلیور کیا۔ اس کے نوٹس بنتے تھے، ہاں وہی چل کے آگے جو 400 کم از کم شیوخ ہی بیٹھے ہیں تو اسٹوڈنٹس اور طلباء کتنے ہوں گے؟ وہ جو نوٹس تیار ہوئے، میں نے کتابوں کے نام اس لیے لے دیے ہیں کہ یہ سارے ان کے یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، مرید ہیں یا مریدوں کے مرید۔ اس پوری صورتحال پر جو فوری طور پر دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے، اور تصوف پر ایک معروف اشکال اور اعتراض بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بعد کی پیداوار ہے اور اس کی بنیاد ان چیزوں کو بنایا جاتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی اس میں سمجھی جاتی ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے، بہت بڑی۔ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا دوبارہ اس کو ذرا ڈیٹیل سے بتائیں کہ احادیث کی تدوین اگرچہ بعد میں ہے بالکل کتابی شکل میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہ وجود حدیث بعد میں، غلط بات ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حدیث کا وجود تھا تو وہ مرتب ہوا نا، مواد تھا تو اس کو مدون کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اگر وحی الہی کی شکل میں قرآن پاک نازل ہی نہ ہوا ہوتا تو ایک مجموع میں کیسے جمع ہوتا؟ بے شک۔ تو صرف مجموعے میں جمع ہونے کی وجہ سے اصل متن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی illogical اور illegal اپروچ ہوگی۔ اسی طرح حدیث پاک کا مستشرقین بعض دفعہ بہت اس پہ زور لگاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب تو وہ ساری تاریں عنکبوت کی طرح بکھر چکی، وہ چیزیں، دلائل و شواہد اتنے فراہم ہو گئے ہیں کہ عہد صحابہ سے حدیث پاک کا مدون و مرتب ہونا ثابت ہو گیا۔ اچھا، صاحب کتاب اللمع کہتے ہیں سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تقریباً 500 صحابہ کی زیارت فرمائی ہے، 70 بدری صحابہ کی بھی آپ نے زیارت کی ہے ایک روایت کے مطابق۔ تو عہد فاروقی میں آپ پیدا ہوئے، آپ کی روایت لائے ہیں کہ میں نے بیت اللہ شریف میں ایک صوفی کو طواف کرتے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے صوفی کا لفظ، صوفی کی اصطلاح، صوفی کی ٹرم اس وقت بھی موجود تھی، اور پہلے بزرگ جن کے ساتھ یہ لفظ لگا صوفی کا اس امت میں حضرت ابو ہاشم الصوفی رحمہ اللہ تعالی، وہ دوسری صدی ہجری کے اوائل کی شخصیت ہیں۔ تو امام کشیری نے لکھا ہے کہ دوسری صدی شروع ہونے سے پہلے یعنی پہلی صدی ہجری کے اواخر تک یہ تصوف اور یہ چیزیں رائج ہو چکی تھی، یہاں تک کہ امام شاطبی جو اصولیوں کے امام ہیں، صوفی چھوڑے ہاں، انہوں نے الاعتصام کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام کے مقابلے میں جب مختلف فرقے اٹھے، خوارج کے اور فلاں دوسرے باطل فرقے، تو اہل سنت و جماعت کے جو اکابر تھے انہوں نے اپنے لیے اس ٹائٹل کو بطور صوفی اور تصوف کے اختیار کیا اور استعمال فرمایا، اور پھر وہ میدان عمل میں آئے اور انہوں نے پھر احوال پر فوکس کیا اور ان کو منضبط کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اقوال جو ہیں اس پر محدثین کام کر رہے تھے، افعال رسالت پر فقہا کام کر رہے تھے، احوال رسالت کا میدان خالی تھا۔ اس بات کو، یہ بڑی لطیف اور بڑی سمجھنے والی اور بہت سارے سوالات کے جوابات اس میں موجود ہیں کہ اقوال رسول، افعال رسول اور احوال رسول، اس پر کیسے کام ہو رہا تھا اور کون کون سے طبقے اس میں اپنی اپنی جگہ، یہ گویا کہ دین پورا محفوظ، پوری ہسٹری اور تاریخ ہے، محفوظ سمجھ آ جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری محدثین پر آ گئی اور اعمال کی فقہا پہ آ گئی۔ احوال والا خالی تھا میدان، وہ جو فرمایا نا کہ اگر بیان کر دوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاہ رگیں کٹ جائیں، وہ احوال تھے، وہ بیان ہو نہیں سکتے تھے۔ ان احوال کے بیان کے لیے اسی طرح کے لوگ چاہیے تھے، اسی قبیل کے لوگ چاہیے تھے اور اسی ظرف کے لوگ چاہیے تھے۔
اللہ رب العالمین نے اس امت کو خالی تو نہیں چھوڑا، اہل کمال ہر دور میں رکھے. سو ان ائمہ کے لیے اب دیکھتے ہیں ہم ہر بڑے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں کہ اسے اپنے تمام زمانے کے علوم پتہ تھے، آتے تھے، جانتا تھا، لیکن اترا وہ اس دائرے میں. وجہ کیا تھی کہ یہ دائرہ خالی ہے. اس میں تو پہلے ہی 50-60 بابے بزرگ بیٹھے ہیں، اکابر اجلہ بیٹھے ہیں، محدثین فقہاء، تو عام چلن تھا. جب دیکھا کہ حوالے رسالت کو کون محفوظ کرے گا اور اس پہ بات کون کرے گا، کیفیات جو آقا کریم علیہ السلام کی باطنی ہیں اس کو کون، اس کو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا پر بات کون کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ پہ بات کون کرے گا. تو یہ جو احوال تھے ان پر ان صوفیہ کرام نے آ کے توجہ دی اور کیا کیا، سب سے پہلے ان احوال کو اپنے اوپر طاری کیا، کیونکہ یہ شرط تھی، یعنی اقوال بھی معلوم ہوں اور افعال بھی معلوم ہوں اور احوال کا بھی وہ منتہی اور ماسٹر ہو، تب جا کے وہ اس کے لیے کوالیفائی کرتا. جیسے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور فرمان ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق. جس شخص نے علم فقہ تو حاصل کیا، علم تصوف حاصل نہیں کیا، تو وہ نافرمان و فاسق ہو گیا. اور جس نے صرف تصوف کا علم حاصل کیا، علم شریعت، اور وہ جیسے ہم اقوال اور افعال کہہ رہے ہیں فقہ، وہ حاصل نہیں کی تو وہ زندیق ہو گیا. ومن جمع بینہما فقد تحقق، سبحان اللہ، جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ محقق ہو گیا، اس نے حق کو پا لیا. حضور فیض عالم کے اس ارشاد میں جو مقامات اور بسط احوال ہے، اس سے خاص ایک میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، سیدنا سری سکتی رحمہ اللہ کا ہی فرمان ہے، اور یہ مفتی صاحب میں نے بہت سال پہلے پڑھا. جب سے پڑھا تھا میرے اندر فٹ تھا، تو میں کہتا تھا کہ یار سبحان اللہ. اچھا یہ بھی میرے ذہن سے بعد میں نکل گیا کچھ وقت بعد کہ یہ کن بزرگ نے کہا ہے، بات ذہن میں تھی. اب جب پھر پڑھ رہا تھا پھر وہ ان کا فرمان سامنے آیا کہ سیدنا سری سکتی کا فرمان ہے. اور میں سمجھتا ہوں پوری تاریخ تصوف جو ائمہ کی ہے اوپر 5ویں صدی ہجری تک ایسی ڈیپ اپروچ میں نے نہیں دیکھی. سبحان اللہ. سیدنا سری سکتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں ان کی طریقت و شریعت دونوں اور علم ظاہر و باطن پہ گرفت کیسی اور بسط احوال، اور جو داد صاحب فرما رہے ہیں اس میں سے کیا کیا چھلک رہا ہے اس فرمان میں. آپ فرماتے ہیں کہ بھائی علم ظاہر، علم حدیث سے پہلے اگر علم روحانیت حاصل کر لو گے تو علم ظاہر جو ہے نا وہ تمہارے اندر سموئے گا نہیں، ٹھہرے گا نہیں. اس ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ پہلے علم ظاہر حاصل کرو پھر علم باطن، پھر علم باطن. اب یہ تجربے کی بات ہے، یہ مشاہدے کی اور حال کی بات. اگر پہلے تم صوفی بن گئے اور پھر آئے علم ظاہر حاصل کرنے، تو وہ جو اندر علم باطن کا زور ہے نا وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو آنے نہیں دے گا. اس کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں، ہے نا. دیکھیے کتنی ڈیپ بات ہے اور کب کی بات ہے. اس کے مظاہر 2ری اور 3ری صدی ہجری. لوگ بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کے تعلیم، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے اندر ایک صوفی پن کا اور ایک پیر پن کا اور صاحبزادگی کا وہ جو ایک ہوتا ہے نا، وہ استاد صاحب کی جھڑک کہاں کھائیں، خول اور خمار جو ہے. اب وہ تقاضے ٹاٹ کے اور اس بوری کے کہاں پورے کریں حضرت صاحب، جو جن کے آگے پیچھے 4 لوگ پھرتے ہوں، یا صاحبزادگی کا ٹائٹل لگاؤ، یا گدی نشینی کا لگاؤ، یا پیری کا، یا تصوف کا، یا سیادت کا ہی کہہ لیں چلیں لگا. تو یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ورنہ کیا ہوگا، یہ چھوٹ جائے گا، آؤ گے بھی آگے چل نہیں سکو گے، تکمیل نہیں ہوگی. اور اگر پہلے حدیث اور علم ظاہر پڑھ کے پھر علم طریقت کی طرف تو پایا تکمیل. سبحان اللہ. حضور سیدی و سندی حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کمال جامعیت سے حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ کے القابات کا اور ان کی شانوں کا ذکر فرمایا، وہ آپ کا خاصہ ہے. اور معزز ناظرین، ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے مختلف مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی. اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک اور ایک اجمالی سا خاکہ آپ کی شخصیت کا القابات کی شکل میں آپ نے سماعت کیا. اس کے بعد آپ کے روحانی مقامات، آپ کے ملفوظات اور دیگر تفصیلات پر انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں بات ہوگی. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ العزیز اسی ذکر پاک کو لے کر اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد رمضان سالوی کو اجازت دیجیے، اسی پیغام اور نصیحت کے ساتھ کہ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.